इतने लोग भूखे हैं, ये सरकार कुछ नहीं कर रही। ट्रेन में भी जा रही है तो ट्रेन का टिकट पूछ रहे हैं, 1-2 ट्रेन गए, अब तक ट्रेन भी रुकने वाली है। कर्नाटका में कहा कि नहीं मत भिजवाओ इन लोगों को, इनको रहने दो यहाँ पर। अरे भाई, ये इंसान है, इस देश में संविधान है, आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट टू लाइफ के खिलाफ है, पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ है। क्या कर रही है सरकार इन मजदूरों के बारे में, माइग्रेंट लेबरर्स के बारे में? मुल्क के मौजूदा कोविड की वजह से मैं उसमें से उसको वापस लेता हूं, मगर जो बुनियादी बात उन्होंने कही थी उस पर कौन सा सजेशन लगाएंगे आप, कहां से लगाएंगे? आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से कानून को इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लोग दिल्ली के फसादात में घर को जलाए, जिनकी वजह से मौत हुई, कुछ नहीं होगा उन लोगों को, आज आराम से घूम रहे हैं कि दिल्ली के। मैंने उस वक्त ही पार्लियामेंट में जब दिल्ली के फसादात पर बहस हुई थी, होम मिनिस्टर के बयान के बाद मैंने पार्लियामेंट से बाहर निकलकर जिस खदशे का इजहार किया था कि इंसाफ नहीं होगा मुसलमानों को दिल्ली के फसादात में, ये एक जेनोसाइड था, प्रोग्राम था, और वो सही साबित हो रहा है। आज सफूरा जरगर के ऊपर, वो बच्ची के ऊपर इस तरह का यूएपीए के सेक्शंस को इस्तेमाल करना, इससे क्या इंसाफ होने वाला है? क्या CAA का प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना, NPR NRC के हिस्सा लेना, कोई कौन सा ये यूएपीए लगा देंगे आप उनके ऊपर? अफसोसनाक बात, बड़ी अफसोसनाक बात है। मैं इसकी मजम्मत करता हूं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसको फौरन वापस लिया जाए। तीसरी अहम बात कि हमारे वतन अजीज में कोविड वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। मार्च में शुरू हुआ, अब लॉकडाउन चल रहा है। तेलंगाना में 29 मई तक लॉकडाउन रहने वाला है। मैं शुरू दिन से कह रहा हूं, मैंने इस पर आर्टिकल भी लिखा, कानूनदानों से मशवरा करके, कि ये लॉकडाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एपिडेमिक एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे मुल्क में लॉकडाउन नहीं डाल सकती। ये फेडरलिज्म के खिलाफ है, ये स्टेट सब्जेक्ट है। मुझे नहीं मालूम कि स्टेट गवर्नमेंट्स खामोश क्यों है। अफसोस इस बात का है कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर, उनके ही दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन के ऊपर केस बुक होता है, एक लफ्ज नहीं बोलते दिल्ली के चीफ मिनिस्टर। क्या खामोशी है आपकी? ये इतनी खामोशी, आपने उनको नामजद किया, आपकी सरकार ने उनको नामजद किया है। 72 ईयर ओल्ड है वो आदमी, आप बताइए। और फिर ये लॉकडाउन की वजह से जितने हमारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो खास तौर से बिहार, बंगाल, यूपी, झारखंड से हमारे देश के मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों में गए, यही गरीब लोग हैं जिन्होंने हमारे नए भारत को बनाने में अपना रोल अदा कर रहे हैं। अफसोस होता है कि CMI की रिपोर्ट ये बताती है कि लॉकडाउन की अनप्लैन्ड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉकडाउन की वजह से 12 करोड़ नौकरियां चली गई, जिसमें से 4 करोड़ तो सिर्फ ये माइग्रेंट लेबरर्स हैं। इनकी कैफियत देखिए। औरंगाबाद में पैदल निकलते हैं, पैदल माइग्रेंट लेबरर्स, और पैदल निकलते हैं कितने लोगों की, 16 लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि वो गरीब को मालूम कि जो ट्रेन की पटरी को देखकर चलूंगा तो मैं अपने गांव को, अपने देश को पहुंच जाऊंगा। उसको नेशनल हाईवे से मतलब नहीं है, वो सिर्फ ट्रेन की पटरी को, ट्रैक को देखकर समझता है कि मुझे इस तरफ जाना है। थक गए थे वो लोग। किसी ने कहा कि वो बेहोश होकर गिर गए थे। आप अंदाजा लगाइए कि हम क्या जवाब देंगे, हम अपने जमीर को क्या जवाब देंगे। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है बहैसियत एक MP के
تکلیف ہوتی ہے کہ میں کیا جواب دوں گا. میں جو دیکھ رہا ہوں بھوک کو, فاقہ کشی کو, غربت کو, بے روزگاری کو, کبھی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ایسا. اور پھر اورنگ آباد کے اس ٹرین کے پٹریوں پر 16 لوگوں کی موت, ان غریبوں کی موت, اس میں کوئی اعلیٰ ذات کے لوگ نہیں تھے. اور پھر وہ تصاویر آتی ہیں کہ لاشیں بکھری پڑی ہوئی ہیں اور روٹیاں پڑی ہوئی ہیں ریلوے کی ٹریک کے اوپر. حکمران جو ہے, چاہے وہ بی جے پی ہو یا مہاراشٹر کی حکومت ہو, کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ کوئی اس ملک میں ان مرنے والوں کی کوئی قیمت ہے یا نہیں؟ ان کی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں. صرف ایک بیان آ گیا وزیر اعظم کا اور ریلوے منسٹر کا کہ افسوس ہوا, مگر جن کے گھر پر یہ لاشیں گئی ہوں گی یا جن کو خبر ملی ہوگی کہ جس عورت کو معلوم ہوا ہوگا کہ میرا پتی مر گیا, جو بیٹا یتیم ہوا ہوگا, جس کی ماں کی کوکھ اجڑ گئی ہوگی, کیا جواب دیں گے ان کو؟ اور کیوں مرے وہ لوگ؟ حادثے میں نہیں مرے, بھوک کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے, اس کووڈ وائرس کی ڈر کی وجہ سے. پیسے نہیں تھے, اپنی عزت کے لیے, اپنی سیلف ریسپیکٹ کے لیے اپنے گاؤں کو, اپنے دیش کو جا رہے تھے, اور تھک کر بے ہوش ہو کر گر گئے. ٹرین آئی اور ٹرین ان کو مار کے چلے گئی. 800 کلومیٹر, 900 کلومیٹر, 1000 کلومیٹر لوگ پیدل جا رہے ہیں, سائیکل پر جا رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے, کوئی دنیا کی بہترین سے بہترین سائیکل ریس میں بھی کوئی اتنا لمبا سفر کوئی نہیں کرے گا, مگر اب جانا ہے ان کو. اتنے لوگ بھوکے ہیں, یہ سرکار کچھ نہیں کر رہی. ٹرین میں بھی جا رہی ہے تو ٹرین کا ٹکٹ پوچھ رہے ہیں. 1-2 ٹرین گئے, اب تک ٹرین بھی رکنے والی ہے. کرناٹکا میں کہا کہ نہیں مت بھیجو ان لوگوں کو, ان کو رہنے دو یہاں پر. بھائی یہ انسان ہے, اس دیش میں سمویدھان ہے, آئین ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, رائٹ ٹو لائف کے خلاف ہے, پرسنل لبرٹی کے خلاف ہے. کیا کر رہی سرکار ان مزدوروں کے بارے میں, مائیگرنٹ لیبررز کے بارے میں؟ اتنی ٹرین چلائیں گے فلاں, ارے بھائی لے کے کیوں نہیں جا رہے؟ پھر آپ نے ہر اسٹیٹ گورنمنٹ کو آپ بولنا تھا کہ ہم یہ دے رہے ہیں آپ کو, یہ پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم سے ہم آپ کو چاول دے رہے ہیں, گیہوں دے رہے ہیں, بانٹی ان لوگوں کو. کچھ نہیں, ملینوں ٹن پڑا ہوا ہے. اور اتنے بڑی تعداد میں یہ مزدور جو بہار, بنگال کے, آپ کے اتر پردیش کے آئے ہیں, ممبئی میں پھنسے ہوئے ہیں. اس کا کوئی حکومت کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے, نہ ان کے پاس کچھ ہے. انڈسٹری کے لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ان کو واپس مت بھیجو, کمپنی شروع ہوگی دوبارہ. یہ سلیوری ہے, اور یہ سلیوری ہمارے آئین کی آرٹیکل 23 کے خلاف ہے. کیا ہم کو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ پھر واپس آئیں گے. جس طریقے سے ہم نے ان سے سلوک کیا, کم سے کم تلنگانہ کی حد تک یہاں کی حکومت نے ان کو امداد دی, ان کی کچھ مدد کی, یہاں پر ان کو کچھ کام دیا, کھانا پہنچایا تھوڑا بہت حد تک. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ دیکھیے کہ یہ ان پلانڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اتنی تکالیف ہو رہی ہیں, اتنی مصائب اور مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. بچے بھوکے ہیں, عورتیں پریشان ہیں. روز کوئی نہ کوئی میڈیا میں, آج بھی جو میڈیا میں ایسے لوگ زندہ ہیں ابھی جو حقیقت کو بیان کر رہے ہیں. میڈیا کے چینلوں پر 70% مودی کا اپروول ریٹ دکھاتے ہیں. میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو یہ مائیگرنٹ لیبر چل کر جا رہے ہیں نا, بھوک سے مر کر جا رہے ہیں. ایک سیمنٹ کے مکسر ٹریلر میں بمبئی سے نکل کر اتر پردیش جا رہا تھا, مدھیہ پردیش میں روکے تو اس سیمنٹ کے مکسر میں سے 17 لوگ نکلتے ہیں. ان سے جا کر پوچھو, لگاؤ ان کے پاس جا کر کہ 70% اپروول ریٹ ہے مودی کا, بولو کیا بولیں گے؟ جو مر گئے وہ لوگ, ان سے جا کر پوچھو آپ. مگر آج بھی میڈیا کے لوگ زندہ ہیں جو سچ بتا رہے ہیں, میں ان کو سلام کرتا ہوں.
جو غریبوں کی تکلیف کو بیان کر رہے ہیں، جو مزدوروں کی بربادی کی داستانوں تک آج بھی ہمارے گھروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ پھر ان تمام مصائب اور مشکلات میں بھی مسلمانوں کے خلاف نفرت۔ چنئی میں کسی بیکری میں لکھ دیا گیا کہ نہیں، یہاں پر مسلمان کام نہیں کرتے۔ اچھا، تو کیا کرنا چاہیے؟ کیوں اتنی نفرت آپ کر رہے ہیں؟ آپ اس طرح کے نوٹسز لگا کر، یہ آرٹیکل 17 کا وائلیشن ہے، انٹچبلٹی برخاست ہو چکی ہے، اور آپ وہ نوٹس لگا رہے بیکری میں۔ کیا یہ لوگ کیا انسان کہلانے کی ولایت ہے کہ اس طرح سے حرکت کر کے یہ کیا جا رہا ہے؟ علی گڑھ میں ایک بچے کو اتنا مارا اور پیٹا گیا، صرف مسلمان ہے بول کے۔ میرٹھ میں پولیس جا رہی ہے، ایک ترکاری کی منڈی ہے، اس کو الٹ دیے پولیس والے۔ کیوں بھائی؟ وہ غریب ہے، ترکاری بیچ رہا ہے، اس کو پلٹا دیے۔ آخر یہ نفرت کہاں جا کے رکے گی؟ ایک بات ذہن نشین کر لیجیے آپ کہ جو لوگ آج وطن عزیز میں یہ نفرت کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اتنا ظلم آپ کر سکتے کریے۔ ہم بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی حیوانیت کو، دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ کے ظلم کو دنیا دیکھ رہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ مگر یاد رکھیے، تاریخ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ آپ مائیگرنٹ لیبررز کو، جو 16 لوگ مر گئے، ان کی زبانوں کو تو آپ خاموش کر دیے۔ آپ مار مار کر مسلمانوں پر ظلم کر کے ان کو خاموش تو کر سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی آپ کو۔ تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی، ہم اس کو یاد رکھیں گے۔ ہم انسان ہیں، ہمارے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل ہے، ہم اس کو یاد رکھیں گے۔ ہم اپنی نسلوں کو بتائیں گے کہ کیسا اس وقت ظلم ہوا تھا، کیسی نفرت پیدا کی گئی تھی، کیسا ایک بیماری کو ایک مذہب سے جوڑ دیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہرگز ٹھیک نہیں۔ ملک کو مضبوط کرنا ہے، ملک مضبوط نہیں ہو سکتا اس نفرت سے، ملک مضبوط نہیں ہو سکتا جب ہم غریبوں سے اس طرح کا برتاؤ کریں گے۔ کون سی محبت کے مظاہرے ہم کر رہے ہیں کہ جب بھارت کی ہائی ویز کے اوپر دلی سے، ممبئی سے، حیدرآباد سے، بنگلورو سے، چنئی سے لوگ جا رہے ہیں اپنے وطن کی طرف، کیا جواب دیں گے ہم ان لوگوں کو؟ اور ان کا قصور کیا؟ اس میں صرف غریب ہیں۔ اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے، اپنے گھر میں ایک چراغ جلانے کے لیے، چولہا جلانے کے لیے ہزار ہزار کلومیٹر دور اپنے گھروں سے پھنسے پڑے ہوئے۔ گجرات سے فون آتا ہے، سورت سے آتا ہے کہ ہم کو جانا ہے، ہمارا انتظام کرو۔ ہم جانا چاہتے ہیں، بہار کو جانا چاہتے ہیں، سیمانچل کو جانا چاہتے ہیں، کشن گنج کو جانا چاہتے ہیں، ارریہ کو جانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں امید کرتا ہوں کہ ہماری حکومت حرکت کرے گی۔ دیکھ لیا نا آپ نے، جو لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے تھے جب ہم نے کہا کہ دیے جلاؤ، تھالی بجاؤ، یہ سب اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آج دیکھ لیا آپ نے ان لوگوں کے، غریبوں کو 4 کروڑ مائیگرنٹ لیبرز کی نوکری چلے گئی ان پلانڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ آپ خود سوچئے کہ تلنگانہ میں 11,000 کروڑ ریونیو آتا تھا اسٹیٹ کو، آج 1200 دن کو، آج 1200 نہیں آ رہا۔ 3,000 کروڑ کی صرف تنخواہیں دینا ہے تلنگانہ سرکار کو۔ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے بی جے پی کے لوگ، 15% جی ڈی پی، اب -15% ہو گیا۔ 1 لاکھ کروڑ کا آپ نے ٹارگٹ لگایا تھا اپریل میں ٹیکسز کا، کتنے ہیں آپ کے پاس؟ 25,000 کروڑ بھی نہیں ہے۔ اس سرکار کے پاس کیا پالیسی ہے؟ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرین کو چلا دیں گے، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی کو ریوائیو کریں گے۔ عجیب بات ہے کہ شراب کی دکانیں کھول دی آپ نے، جب سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں آیا کسی کو۔
9 بجے شراب کی دکان کھلنا اور 6 بجے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. وہاں سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایک دوسرے سے چپکے ہوئے ہیں. کیا شراب خریدنا ہے؟ واہ، یہ گاندھی کا ملک ہے نا، یہ نانک کا ملک ہے، یہ امبیڈکر کا ملک ہے. اور لاک ڈاؤن میں شراب کی دکان اور کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے. کیوں نہیں؟ ریونیو آتا. میں وزیر اعظم سے کہنا چاہ رہا ہوں، وزیر اعظم، شراب کی دکان کھولنے سے اگر آمدنی ہو سکتی ہے تو آپ نوٹ چھاپیے نا. ریزرو بینک کے پاس ریزرو سے، فورن ریزرو سے نوٹ چھاپیے، آپ اسٹیٹس کی مدد کریے. میں وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیوں نہیں آپ تلنگانہ کے چیف منسٹر کی ان تجاویز کو کیوں نہیں قبول کر رہے؟ آپ FRBM ایکٹ کی لیمٹس کو 3% سے 5% کیوں نہیں بڑھا رہے؟ آپ ویز اینڈ مینز ایڈوانس 100% کیوں نہیں کر رہے؟ آپ PM کیئرز کو آپ نے CSR میں لا لیا، CM ریلیف فنڈ کو بھی لائیے. وزیر اعظم صرف سنتے ہیں، 4-5 گھنٹے ویڈیو کانفرنس ہو رہی ہے اور کہہ دیا کہ اکنامی ریوائیو کریں. کیسے اکنامی ریوائیو ہوگی؟ کہاں سے اکنامی ریوائیو ہوگی؟ سینٹرل گورنمنٹ کا کیا رول ہوگا اس اسٹیٹس کو ہیلپ کرنے کے لیے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اب تو کووڈ سے ساتھ رہنا ہے. پھر اتنے دن ہم نے جو لاک ڈاؤن کیا، کیا حاصل کیا بتائیے؟ کیا سرکار نے کیا؟ کوئی جواب نہیں ہے ان کا اس کے پاس. میں تو پیغام دے رہا ہوں ان لیبررز کو، ان غریبوں کو، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، اٹھیے. آپ کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے مسلمانوں کی نفرت کا، نکالیے. جو سرکار آپ کی آنکھوں پر یہ پردہ ڈال کر اصل مسائل پر آپ کی توجہ نہیں لا رہی. یہ کون ہے مائیگرنٹ لیبر؟ کتنے بتائیے اعلیٰ ذات کے، اس میں کتنے اعلیٰ ذات کے پورے غریب ہیں، پورے کے پورے غریب ہیں. مرنے والے غریب، ہزاروں کلومیٹر چلنے والا غریب، بچوں کو اپنی ماؤں کو گود میں اٹھا کر سائیکل پر بٹھا کر چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں. یہ نظارے ہم تمام کو ہاؤنٹ کریں گے. یہ ہم تمام کو، جس کے دل میں سینہ ہے، جس میں اگر رتی برابر انسانیت برقرار ہے، تو اس کو اور ہم کو نیند رات میں سونے نہیں دے گی. یہ نظارے، یہ تکلیف کے مظاہرے ہو رہے ہیں. میں آپ تمام سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ کووڈ-19، یہ وائرس کے خلاف آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھنا ہے. ماسک پہننا ہے آپ کو. آپ جب کبھی باہر نکلیں گے ماسک پہننا ہے آپ کو. جس کے پاس اگر سمٹمز ہیں، بخار ہے، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، کھانسی ہو رہی ہے، یا آپ کو ریش آ رہا ہے یا کھجلی ہو رہی ہے، فوراً گورنمنٹ کے اسپتال کو جائیے، فوراً جائیے. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی اس میں معیوب بات نہیں ہے. یہ بیماری ہے. اور میں آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ اس وائرس سے مقابلہ کرنا ہے. وائرس سے نفرت کریے، مریض سے مت کریے. ارے اس کو کووڈ ہو گیا، ارے تو انسان ہے بھائی، کسی کو بھی ہو سکتا ہے. برطانیہ کے وزیر اعظم کو ہوا، بڑے بڑے لوگوں کو ہوا. آپ کو اور ہم کو مل کر ایک بھارت کے سٹیزن کے ناطے اس وائرس کا مقابلہ کرنا. اور جب ہوگا جب آپ اور ہم، اور پہلے میں اپنے دلوں سے ان تمام نفرتوں کو نکالوں. اگر دل میں نفرت ہے تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے. میں آج کے اس جلسے، یوم القرآن کے اس جلسے سے خاص طور سے درمندانہ اپیل کر رہا ہوں ہمارے مالیگاؤں کی غیور عوام کو. میں مالیگاؤں کی ماؤں کو، بزرگوں کو سلام کر رہا ہوں. مالیگاؤں کے نوجوانوں سے درمندانہ اپیل کر رہا ہوں. وہاں کے علماؤں سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو مالیگاؤں میں برقرار رکھیے. مالیگاؤں میں بہت تیزی کے ساتھ یہ کووڈ وائرس پھیل رہا ہے. میں مہاراشٹرا کے چیف منسٹر سے، ان کے تمام ذمہ داروں سے، ان سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ مالیگاؤں کی طرف توجہ لیجیے. مگر مالیگاؤں کی عوام کی ذمہ داری ہے کہ آپ
डिसिप्लिन को, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए। आप अपने घरों में गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर लाकर इलाज नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते आप, इससे ये वायरस और फैलेगा। खुदा के लिए मेरी बात को समझिए, हमको अपनी जानों को बचाने का है। पूरी कोशिश करना है कि कोई हमारा बेटा, हमारे वालिद, हमारी वालदा, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, कोई ना मरे इस वायरस के जरिए। और वो कब होगा, हम इनकी मौत को कब रोकेंगे? जब हम सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखेंगे। अगर महाराष्ट्र की हुकूमत मालेगांव में क्वारंटाइन करती है आपको, उस क्वारंटाइन को कबूल करिए, क्योंकि वो कोई जेल नहीं है। आपको 10 दिन 8 दिन रखेंगे वहां पर, यकीनन घर की सहूलतें नहीं है, मगर आपको अलग रखना जरूरी है ताकि आपकी जान को बचाया जा सके। मैं इस जलसे से अपने मालेगांव की आवाम से अपील कर रहा हूं। मैं भी मालेगांव में कई मरतबा आया और इंशाअल्लाह अल्लाह ने हयात रखी तो दोबारा तुम्हारे दरमियान में आऊंगा, और इंशाअल्लाह ताला दोबारा वो माहौल बहाल होगा मालेगांव का, वो खाने की गलियां दोबारा बहाल होंगी इंशाअल्लाह ताला। मैं तुम्हारे घर पर आकर मैं अपनी माओ से तुम्हारे पास का जो रिवाज है, तुम्हारे हाथ से इंशाअल्लाह गिलास का दूध पीऊंगा। मगर उस माहौल को बहाल करने के लिए आज मेरी आपसे अपील है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए, डिसिप्लिन को रखिए, गैर जरूरी अपने घर से मत निकलिए। यकीनन तकलीफ है, गरीब है आप, यकीनन आपके बहुत से मसाइल है जो मैं जानता भी नहीं हूं, और हो सकता है कि मेरी अल्फाज आपको लग रहे हो कि मजाक कर रहा है हमारी गुर्बत का। मैं आपकी तकलीफ को समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मालेगांव में डिसिप्लिन को बरकरार रखिए। वहां की हुकूमत, वहां की सरकार, मुफ्ती साहब जो कोशिश कर रहे हैं, अब्दुल मालिक कोशिश कर रहे हैं, हमारा डॉक्टर कोशिश कर रहा है, खालिद, तमाम जमात के जिम्मेदारों से मेरी अपील है कि पूरा ताउन करिए। जान बचाना है आपकी, और उस वक्त होगा जब आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। मैंने चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को मैंने कहा कि वो जीवन हॉस्पिटल में कुछ हो ही नहीं रहा, प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आप लोग सही करिए। वो तजवीज भी मैंने महाराष्ट्र की सरकार को दिया हूं, बल्कि मैंने महाराष्ट्र के वजीर आला तक आपकी बात को पहुंचाया हूं। मैं आपकी बात को पहुंचाया हूं। मेरी बात हुकूमत के एक MP संजय राउत ने मुझसे बात की थी। मैंने कहा कि आप मालेगांव में ये चीजें करना है। उन्होंने मुझसे कहा कि ओवैसी साहब कुछ करिए। मैंने फौरन मुफ्ती साहब से बात कराई। मैं दुआ करता हूं कि मालेगांव में जो लोग बीमार हैं, अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में आप तमाम को शिफा दे दे। अल्लाह हम तमाम की जानों को बचाए। मगर आपके ताउन की जरूरत है, आपके ताउन की जरूरत है। हम भी फिक्रमंद हैं, हम भी दुआ कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं। मेरी आप तमाम से अपील है कि जहां कहीं भी आप हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए, गैर जरूरी अपने घर से मत निकलिए। अगर हुकूमत सहूलतें देती हैं उसका भी जब इस्तेमाल देख कर करिए, और खास तौर से जो बुजुर्ग हजरात हैं, जो 65 साल के ऊपर हैं, जो डायबिटिक के मरीज हैं, जो जिनको हार्ट की बीमारी है, जिनको किडनी की बीमारी है, उनके लंग्स कमजोर हैं, उनसे मेरी अपील है कि आप मत निकलिए खुदा के लिए। नौजवानों से गुजारिश है, चाहे बच्चा और बच्चों, आप निकलो, अपने घर के जरूरियात को पूरा करिए। और मैं आपसे अपील भी कर रहा हूं कि अगर आपको जाना है, हम तेलंगाना में अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सलाम करता हूं जमात के हमारे जिम्मेदारों को जो पूरी कोशिश कर रहे हैं, छोटी मोटी कोशिश कर रहे हैं। यकीनन बहुत बड़ा है, बहुत तकलीफ है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग तेलंगाना के दूसरी रियासतों में फंसे हैं, मैं खुद तेलंगाना की हुकूमत से कोशिश करके उनके परमिशन की हम कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि वो तमाम के तमाम लोग वापस आएंगे, और हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इख्तलाफ है बीजेपी की हुकूमत से, रहेगा इंशाअल्लाह ताला जब तक मैं जिंदा हूं। मगर जहां पर हुकूमत से लड़कर ये मसाइल के हल कराने का है, जहां पर हम ताउन दे सकते हैं किसी की जान बचाने के लिए, यकीनन अपना ताउन देंगे।
اس وائرس کو ختم کرنا ہے تو اللہ ہی ختم کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم تو اللہ سے گر گڑا کر دعا بھی کر رہے ہیں کہ پروردگار اس ماہ مبارک میں اس وائرس کو ختم کر دیجیے، اور ہم حکومت سے تعاون بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے کو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی اس وائرس کو ختم کر دے گا۔ یہ اللہ کا جلال اپنے جمال میں تبدیل ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ کل بھینسا میں جو واقعہ ہوا، تلنگانہ کی حکومت اس کا سخت نوٹ لے گی۔ آخر یہ ہوتے کون ہیں یہ لوگ؟ 4 لوگ مسجد میں نماز تراویح کی پڑھ رہے ہیں، گھر مسجد میں گھس کر گالی گلوچ۔ کون ہے وہ شخص؟ پھر اس کا والد آ کر معافی چاہتا ہے مسلمانوں سے، پھر دوبارہ پھر آتا ہے وہ لڑکا، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ الماس خان پر چاقو تلوار سے حملہ کر دیا گیا۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جب آپ کے پاس فیس ریکگنیشن ٹیکنالوجی ہے تو بھینسا میں رکھیے نا، اس کو لگائیے، پورے CCTV کیمراز کیوں نہیں لگاتے وہاں پر؟ اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے کہ اگر کوئی ماسک نہیں پہن رہا ہے تو آپ اس کو چالان کر رہے ہیں، تو بھینسا میں کیوں نہیں کر رہا ہے؟ بھینسا میں چاہے کوئی بھی غلطی کرا ہو، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، مجلس کا ہو یا BJP کا ہو یا ہندو واہنی کا ہو، کوئی بھی ہو، میں تلنگانہ کے چیف منسٹر سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ سخت ایکشن لو آپ۔ یہ ایک پیسفل سٹیٹ ہے، کیا بات ہے کہ ہر مہینہ گڑبڑ ہوگی کیا وہاں پر؟ یہ دوسری گڑبڑ ہوئی ہے، کیوں ہونے دے رہے اس کو؟ اگر سختی سے آپ کچھ لیں گے اینٹی سوشل ایلیمنٹس کو، ان کو مثال بنائیں گے تو کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ اس لیے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو واقعہ بھینسے میں ہوا وہاں پر ہمارے چیئرمین جاوید احمد پورا تعاون کیے، رات بھر جاوید مجھ سے رابطے میں رہے، میں رات بھر کل سحری تک جاوید سے گفتگو کرتے رہا۔ جاوید نے مجھ سے کہا کہ کیا کرنے والا؟ پہلا کام یہ کرو کہ امن کو برقرار رکھو۔ بہت سے جاوید خود پریشان تھے، جاوید خود پریشان تھے۔ آج وہ زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہا ہے بچہ نظام آباد میں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس زخمی کو شفا دے، اس کو حیات دے دے، اور حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ختم کرو آپ ان چیزوں کو، نوٹ کرو آپ اس تلنگانہ میں اس وائرس کو بڑھنے مت دیجیے آپ۔ کووڈ وائرس ختم ہو جائے گا، اس کی دوا نکل جائے گی۔ اگر یہ وائرس تلنگانہ میں بڑھے گا تو پھر سب کو نقصان کرے گا یہ۔ اسی لیے حکومت کو چاہیے، پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کو چاہیے کہ اس کا سخت نوٹس لیں، اور میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں پورے دیکھنے والوں سے کہ اس وائرس کا مقابلہ کرنا ہے، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر اللہ سے بھیک مانگنا ہے، اور پھر ہم کو سوشل ڈسٹینسنگ کو، تمام احتیاطی تدابیر کو استعمال کرنا ہے۔ اس وائرس سے نفرت کریے، اس وائرس کر کسی کو پیشنٹ ہوا تو اس سے نفرت مت کریے، بلکہ ان پر رحم کریے، ان کے حوصلوں کو بلند کریے۔ میں کئی پیشنٹس مجھ سے بات کرتے ہیں، میں ان کو ہمت دلاتا ہوں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں گاندھی اسپتال میں ایک صاحب ہیں نظام آباد کے، بولے کہ صاحب 39 ڈیز سے میں ہوں۔ میں وہاں ڈاکٹر سے بات کیا تو بولے اویسی صاحب ان کے ساتھ 8 ٹیسٹ آئے، 8 ٹیسٹ میں 6 نیگیٹو ہیں، 6 پازیٹیو ہیں اور 2 نیگیٹو ہیں۔ اس لیے صبر کریے، کسی کو شوق نہیں اسپتال میں رکھنے کا، مقصد ایک ہی ہے کہ آپ کی جان کو بچایا جائے۔ تو میں آپ کے ذریعے سے مالیگاؤں کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں، اورنگ آباد کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ تعاون کریے، صبر سے کام لیجئے، جو آپ کو ہدایتیں دی جا رہی ہیں اس پر عمل کریے، اس پر عمل کریے۔ آپ کی جان کو بچانا ہے، چھپنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ چھپیں گے مرض بڑھے گا، اور مرض جب بڑھے گا تو ہو سکتا ہے کسی اور کو لگ جائے گا۔ تو اس لیے آگے آئیے، آپ اپنے ذمہ داروں کو بتائیے اور اسپتال میں شریک ہوئیے۔ انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کی جان بچے گی، آپ کے افراد خاندان کی جان بچے گی، اور اس شہر، اس محلے میں ہم ایک نارملسی کو لا سکتے ہیں۔ یہ لاک ڈاؤن اب وزیر اعظم بول رہے ہیں، نہیں معلوم کیا کس راہ پر لے کر جا رہے ہیں ملک کو وزیر اعظم، مجھے نہیں معلوم۔
میں وزیر اعظم سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ بھارت کے وزیر اعظم نیپال جیسا ملک اب الیکٹرک فینس ڈالنے کی بات کر رہا ہے، جس سے ہمارے ان کے رشتے کیسے، ہماری کرنسی استعمال یوز ہوتی، ایکسپٹ ہوتی۔ آج وہ نیپال کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم بارڈر ایشو پر بحث کر رہا ہے ہم سے۔ کیا فارن پالیسی ہے؟ سکم میں ہمارے چین سے سپاہیوں سے مت بھیڑ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے کہا تھا، وزیر اعظم پارلیمنٹ میں آپ کے منسٹر نے کہا تھا کہ اگست 2 کو کہا تھا کہ اب کوئی ٹیررسٹ ایکشن، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی کشمیر میں۔ ایک کرنل کی شہادت ہو گئی، ایک میجر کی موت ہو گئی، سپاہیوں کی موت ہو رہی ہے۔ کون جواب دے گا اس کا؟ آپ نے کہا 370 غائب، مگر وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ بہرحال عزیزان ملت، انشاءاللہ تعالی یہ چند چیزیں تھیں جو میں چاہتا تھا کہ آپ کے ذریعے آپ تک اپنی بات کو پہنچاؤں۔ آپ کی ہماری ملاقات انشاءاللہ دوبارہ 20 رمضان کے دن دوبارہ ہوگی، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ امیر المومنین شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں یہ گناہگار کچھ سامنے رکھ سکیں، شیر خدا کے بارے میں، خاتون جنت کے بارے میں، امت کی ماؤں کے بارے میں، امام حسن کے بارے میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان کے ہمارے اب تک جو روزے اللہ اس کو قبول کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم پورے رمضان کے روزے رکھ سکیں۔ اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک میں تراویح کی نماز ادا کریں اپنے گھر میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور عمل کرنے کی ہم کو اللہ توفیق دے۔ اللہ ہم کو توفیق دے کہ اس ماہ مبارک میں ہم شب بیداری کریں، تہجد کی نماز پڑھ سکیں۔ اللہ ہم کو توفیق دے، ان دولت مندوں کو اللہ توفیق دے کہ جو آج جو غریب بھوکے ہیں، جو پیاسے ہیں، جن کے پاس کھانا نہیں ہے، اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم ان غریبوں تک کھانا پہنچا سکے، ان کی پیٹ کی آگ کو بجھا سکیں، تاکہ اگر ہم آج ان غریبوں کی مدد کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دین اور دنیا میں ہم کو کامیابی دے گا۔ اللہ ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم غریبوں کی مدد کر سکیں، جو آج اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اتنی بھوک ہے، اتنی فاقہ کشی ہے کہ میں اس کا بیان بھی نہیں کر سکتا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ رزاق، ہم کیا کر سکتے ہیں پروردگار، آپ رزاق ہیں اللہ۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ان غریبوں کو کھانا پہنچا دیجئے اللہ۔ اللہ ہم کو بھی توفیق دیجئے کہ ہم اور کریں، اور جو لوگ کر رہے ہیں اللہ ان کی اس کو قبول کریے، ان کی اس امداد کو، ان کے اس صدقات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فریے۔ اللہ آپ اور توفیق دیجئے دنیا کے دولت مندوں کو کہ وہ غریبوں کو کھانا کھلا سکیں، ان کی مدد کر سکیں۔ اللہ اس حالات کو تبدیل کر دیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس حالات کو تبدیل کر دیجئے۔ اللہ ساری دنیا سے اس وبا کو، اس وائرس کو اٹھا لے۔ اللہ وطن عزیز میں امن کو بحال کر دیجئے۔ اللہ اس بھارت کی سرزمین پر تجھے واسطہ ہے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ یہاں پر اس وائرس کا خاتمہ کر دیجئے۔ اللہ یہاں پر امن کی فضاؤں کو اور مضبوط کر دیجئے۔ اللہ نفرتوں کے اس طوفان کا خاتمہ کر دیجئے۔ اللہ نفرتوں کے طوفان کا خاتمہ کر دیجئے۔ پروردگار جس طرح آپ نے شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا، اللہ ابو جہل، ابو لہب، وقت کے نمرود اور فرعونوں کو بھی اللہ ان کو کمزور کر دیجئے، ان کو ختم کر دیجئے۔ پروردگار یہاں پر امن کو قائم کر دیجئے۔ اللہ ہمارے ملک میں اس وائرس کا خاتمہ کر دیجئے۔ یا اللہ رمضان کا مہینہ ہے پروردگار، اللہ غریب پریشان ہے، غریب بھوکے ہیں، یا اللہ ہر گھر پریشان ہے پروردگار، اپنا رحم کر دیجئے اللہ۔ آپ رحمان اور رحیم ہیں، آپ رحم کر دیجئے اللہ۔ اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو قبول کرے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔